إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اہل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کر ایک حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو۔ ماہ رمضان ہر سال جلوہ فغن ہوتا ہے، امت مسلمہ اس مہینے کی سعادتوں برکتوں کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش بھی کرتی ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنے اوقات گزارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے سال ہر سال اس مہینے کے پانے کے باوجود ہماری زندگیوں کے اندر کوئی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آتی؟ تو اس کی بڑی وجہ ہماری دین کے ساتھ غفلت، لاپرواہی، اعمال سے ناواقفیت یہ وجہ ہے، جبکہ یہ مہینہ ایک روحانی تربیت اور تبدیلی کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہماری زندگیوں میں بھیجنے کے لیے مقصد ہے ایک، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہماری تربیت چاہتا ہے۔ ہماری تربیت کیسی چاہتا ہے؟ اس حوالے سے میرے بھائیوں صرف 3 نکات آپ کے سامنے میں نے رکھنے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے حق بات کہنے کی اور سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا نقطہ میرے بھائیوں،
अकीदे का मसला है। अकीदा तौहीद इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाती व इताइज ज़काती वल हज्जी व सियामी रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है मेरे भाइयों। सबसे पहली बुनियाद ये है इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं है। इस गवाही का मफहूम मायना वो क्या है मेरे भाइयों? इसका मतलब ये है इबादत की तमाम तर इकसाम, इबादत की जितनी भी इकसाम है वो खालिस अल्लाह के लिए की जाए, इसमें किसी को शरीक ना किया जाए। इबादत की 3 बड़ी अक़साम है मेरे भाइयों। वैसे तो तीनों को भी तकसीम किया जा सकता है, लेकिन 3 बड़ी अक़साम है। वो 3 बड़ी अक़साम क्या है? कौली इबादत है, फेली इबादत है, माली इबादत है। मेरे भाई कौली इबादत क्या है? अल्लाह को पुकारना कौली इबादत है। अपनी हाजात उसके सामने पेश करना, उससे मांगना, उससे इल्तिजाए करना कौली इबादत है। परेशानियों में, मुसीबतों में, तकलीफ में एक अल्लाह को पुकारना कौली इबादत है। उसके अलावा अगर किसी दूसरी हस्ती को पुकारा जाएगा तो मेरे भाइयों ये कौली इबादत के अंदर शराकत हो जाएगी। ये हमारे मुआशरे के अंदर देखने सुनने को ये मुहावरे मिलते हैं, या रसूल अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसल मदद। मेरे भाइयों ये क्या है? ये इंसान की कौली इबादत है। ये खालिस एक अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अगर एक अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को भी शामिल कर देंगे, ये कौली इबादत मेरे भाइयों उसके अंदर शराकत है। फेली इबादत क्या है? अल्लाह के लिए क़ियाम करना, सजदा करना, रुकू करना, तवाफ करना, सही करना। मेरे भाइयों ये फेली इबादत है। लेकिन जब यही अमल किसी दूसरे के लिए किया जाएगा, गैर अल्लाह के लिए किया जाएगा, इबादत की गरज से, या मेरे भाइयों ताज़ीमन किसी के लिए, ये फेली इबादत अगर की जाएगी तो ये फेली इबादत के अंदर शराकत हो जाएगी। देखते हैं हम अपने इर्द गिर्द माहौल के अंदर लोग ताज़ीम के लिए दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं, ताज़ीम के लिए उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों ये क़ियाम है, ये क़ियाम की शक्ल है, एक अल्लाह के लिए है। ये एक अल्लाह के लिए होनी चाहिए क्योंकि ये फेली इबादत है मेरे भाई। ताज़ीमी सजदा मना है, ताज़ीमी सजदा हो, फर्जी सजदा हो, नफली सजदा हो, एक अल्लाह के लिए किया जाए, ये फेली इबादत है। माली इबादत, अल्लाह ताला ने जो माल दिया है उस माल को अल्लाह के लिए खर्च करना माली इबादत है। लेकिन जब यही माल जो अल्लाह ने बंदे को अदा किया है किसी गैर अल्लाह के लिए खर्च किया जाएगा, उसके नाम पर खर्च किया जाएगा, नबी के लिए खर्च किया जाएगा, या फिर मेरे भाइयों हम ये मुहावरा सुनते हैं नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन। नजर नियाज मेरे भाइयों ये माली इबादत है। ये माली इबादत भी एक अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अगर उसके अंदर शराकत हो गई, गैर अल्लाह के साथ गैर अल्लाह को भी शामिल कर लिया, ये माली इबादत के अंदर शराकत है। मेरे भाइयों ये जुमले सुनने को मिलते हैं, पंजतन पाक के नाम पर दे दिया जाए। अल्लाह के नाम पर नहीं लोग मांगते, पंजतन के पाक का मांगते हैं, हुसैन के नाम पर मांगते हैं, नबी के नाम पर मांगते हैं। मेरे भाइयों ये माली इबादत है, एक अल्लाह के लिए होनी चाहिए। 11वीं के नाम पर लोग खर्च करते हैं, एक अल्लाह के लिए ये इबादत होनी चाहिए, माली इबादत है। मेरे भाइयों अकीदा जब तक दुरुस्त नहीं होगा हमारे अमाल अल्लाह के यहाँ कोई कबूल नहीं होंगे, ना हमारी जिंदगियों के अंदर कुछ तब्दीली आने के कोई इम्कान है। और 2 इबादत ऐसी हैं, हज और कुर्बानी, जिसमें ये तीनों इबादत शामिल हो जाती हैं। कौली इबादत, फेली इबादत, माली इबादत।
तीनों शामिल हो जाती हैं। यह भी मेरे भाइयों एक अल्लाह के लिए करनी चाहिए। लेकिन देखिए जाके मुस्लिम मुआशरे के अंदर कुर्बानी मेरे भाइयों गैर अल्लाह के लिए हो रही है कि नहीं हो रही। जगह जगह पर मेरे भाइयों लोगों ने हज करने के वो एक मकाम बना रखे हैं कि यहाँ हज कर लो, वहाँ हज कर लो। ये उसी तरह इसका अजर व सवाब है जिस तरह मक्के जाकर हज उमरा किया जाता है। ये चीजें हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं। अल्लाह अकबर, जिस शख्स ने शहादा ला इलाहा इल्लल्लाह उसका इकरार किया, उसके तकाज़ों को पूरा करते हुए तकाज़ों को पूरा किया। तकाज़े क्या है? कौली इबादत, फेली इबादत, माली इबादत, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना किया। उस शख्स ने नमाजों की पाबंदी की, नमाजों पर पाबंदी करता रहा, रातों का क़याम करता रहा, रोज़े रखता रहा, सदका खैरात करता रहा। ऐसे तो मेरे भाइयों ये सारे अमाल उसको फ़ायदा देंगे। और जिसने इसके तकाज़ों को पूरा ना किया तो वो जान ले मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के सामने आकर सवाल करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मरने से पहले उसने एक वसीयत की थी कि मेरी तरफ से 100 ऊँट ज़िबा कर दिए जाएं जब मैं मर जाऊं। मेरा भाई हशाम उसने अपने हिस्से के 50 ऊँट ज़िबा कर दिए हैं, मेरे हिस्से के 50 ऊँट बाकी हैं। मैं आपसे पूछने आया हूँ, ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए क्या हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, कितना खूबसूरत जवाब, तौहीद कैसी समझाई। आपने फरमाया, ए अमर, तुम्हारे बाप ने तौहीद का इकरार नहीं किया और फिर तुम मेरे भाइयों तौहीद का इकरार नहीं किया। अगर वो तौहीद का इकरार करता, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता, मतलब क्या है कि तौहीद का इकरार क्या मतलब है कि तौहीद के तकाज़ों को पूरा करता, फिर तू उसकी तरफ से रोजे रखता, उसकी तरफ से सदका खैरात करता, उसको फायदा होता। लिहाजा तौहीद के बगैर, इसके तकाज़ों को पूरा किए बगैर बंदे का कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। चाहे वो रमज़ान के रोज़े हों, सदका खैरात हों, रातों का क़याम क्यों ना हो, जब तक बंदे का अकीदा तौहीद दुरुस्त नहीं, उसका कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ उसको कबूलियत का शर्फ नहीं मिलता और ना ही बंदे के अंदर कोई तब्दीली आने के इम्कानात हैं। दूसरा नुक्ता, हमारी ज़िंदगियों में नुमायाँ तब्दीली ना आने की वजह तकवे के तकाज़े वो पूरे करने हैं मेरे भाइयों, वो तकाज़ों को पूरा करना है। जबकि रब ताला हमें परहेज़गार बनाना चाहता है, मुत्की बनाना चाहता है, इसलिए तो रब ताला ने माह रमज़ान को हमारी ज़िंदगियों के अंदर फ़र्ज़ करार दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या मतलब है मेरे भाई इस आयत का? इस आयत का मतलब ये है, अल्लाह से डरने वाले, इबादत करने वाले, अहकामात पर अमल करने वाले और मिनहात से रुकने वाले, बाज आने वाले बनकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। अल्लाह ये तब्दीली चाहता है इस रमजान की वजह से कि अपनी जिंदगियों के अंदर तब्दीली ले आओ। जिस तरह रोजे की हालत में बहुत सी हलाल चीजों को छोड़ देते हो, इसी तरह जब माह रमजान गुजर जाए तो फिर हलाल को अख्तियार करते हुए, अहकामात को अपनाते हुए, अमल करते हुए हराम से भी बचना है। लेकिन अफसोस है कि हम रोजे की हालत में हलाल तो छोड़ देते हैं, लेकिन हराम को किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी तरीके उसको अख्तियार किए हुए हैं। इल्ला माशाअल्लाह, जिसकी मिसाल मेरे भाइयों हम देखते हैं अपने मुआशरे के अंदर। जो ही अफ्तारी होती है, अफ्तारी के बाद मेरे भाइयों तंबाकू की बनी हुई जितनी भी अशिया है अक्सर लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा है। हराम है।
فتاوا کمیٹی یہاں کی اس کو حرام قرار دیتی ہے کہ یہ حرام ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سارا دن بھوکا پیاسا انسان رہ لیتا ہے، حلال چیزیں نہیں کھاتا، لیکن جب جو ہی افطاری ہوتی ہے اس کے بعد میرے بھائیو حرام کو اختیار کرتا ہے۔ وجہ سبب کیا ہے کہ ہم نے اس کو حرام سمجھا نہیں، ہم نے اس کو نام دے دیا یہ مکروہ ہے۔ استعمال کرنے کے میرے بھائیوں یہ سارے کے سارے بہانے ہیں۔ وقت کی بربادی یہ بھی میرے بھائیوں حرام کاموں میں شامل ہے۔ دیکھیے آج فارغ اوقات میں سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ میڈیا کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ ہم سب جانتے ہیں یہ کافروں کے ہاتھوں میں ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں۔ وہ ہمیں تقوی سکھانے کے، ہمیں حربے نہیں بتائیں گے، فارمولے نہیں بتائیں گے، وہ ہمارے تقوی کو برباد کرنے کے طریقے بتائیں گے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہ روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ روزے کے تقاضے کیا ہیں؟ لغو باتوں سے، فحش گوئی سے، فحش کلام سے روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ تیسرا نقطہ، ہماری زندگیوں میں نمایاں تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیوں، پورے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اعضاء رکھا ہے کہ جب دن چڑھتا ہے پورے اعضاء اس سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، کہ اس کو زبان کہتے ہیں۔ چیف آف کمانڈ ہے یہ کرتی پورے جسم کے لیے۔ اس کا درست استعمال کرنا، اس کو قابو میں رکھنا، میرے بھائیوں ہماری زندگیوں کے اندر نمایاں تبدیلی کے امکانات موجود ہیں۔ بندہ جب روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے تو اس طرح فحش کلامی سے بھی، جھوٹ سے، چغل خوری سے، غیبت سے، گالم گلوچ سے، بہتان بازی سے مکمل اجتناب کرے گا۔ آنکھوں، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو نافرمانی کے لیے استعمال نہیں کرنا، کان کو موسیقی کے لیے استعمال نہیں کرنا، نافرمانی کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ ان باتوں پر عمل کر لیا، یقیناً روزے دار کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا فائدے مند ہوگا، سود مند ہوگا۔ اور اگر حلال تو چھوڑ دیا، حلال کو چھوڑ دیا، زبان سے غیبت کرتا رہا، فحش گوئی کرتا رہا، تو ایسے روزے دار کا بھوکا پیاسا رہنا اسے بے سود ہوگا، اس کو کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے بےہودہ باتوں اور بےہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا زبان کو، آنکھ کو، کان کو اللہ کے تابع کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کے ساتھ مزین کیجئے میرے بھائیو، تاکہ اس مہینے کی برکات کو سمیٹ سکیں۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص آپ پر زبان درازی کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرماتے ہیں؟ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ لغو اور فحش باتوں اور کاموں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور اگر تجھے کوئی گالی دے یا تیرے ساتھ کوئی جہالت والا کوئی کام کرے تو کیا کہے اس کو؟ انی صائم، انی صائم۔ آگے سے یہ کہہ دو نہ روزے دار ہوں، نہ روزے دار ہوں، اس کو شرم آ جائے گی، رک جائے گا وہ بھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔
مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان کے روزے جو کہ ہماری زندگی کا مؤثر ذریعہ ہے، وہی ان روزوں کے احکامات کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ کیوں جاننا ضروری ہے؟ تاکہ ہماری رمضان میں کی جانے والی جو عبادات ہیں وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا اہم ترین جز جو ہے وہ نیت ہے۔ یہ نیت پورے مہینے کی ایک بار بھی کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر کم از کم طلوع فجر سے پہلے تک اس کو لازمی اس نیت کو دہرانا ہوتا ہے، نیت کرنی ہوتی ہے۔ کیونکہ جس شخص نے دن کو روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کی نیت نہ کی، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے نیت کے بغیر روزہ رکھا اس کا روزہ نہیں ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے ارادے کے ساتھ پختہ ارادہ کرنا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ زبان کے ساتھ مخصوص الفاظ کو دہرانا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت ایک عام معروف ہے میرے بھائیو۔ یہ ایک تو حدیث ضعیف ہے، دوسرا اس کا معنی اگر دیکھا جائے تو یہ کل کے روزے کی نیت ہے، آنے والے روزے کی۔ لہذا میرے بھائیو، نیت زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں، دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور دوسرا نقطہ وہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے سحری کرنا، یہ دوسرا جز ہے میرے بھائیو۔ روزے کے لیے سحری کرنا سنت ہے، باعث برکت ہے۔ جان بوجھ کر سحری چھوڑنا، اسے ترک کرنا، یہ میرے بھائیو اہل کتاب کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری ہے، یعنی وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ اور سحری کھانا باعث برکت ہے، حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی شخص سحری کے لیے دیر سے اٹھتا ہے، اذان سے پہلے سحری کھانا شروع کرتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، کیا کرے؟ وہ کھانے کو چھوڑ دے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم اذان سن لو اور تم کھانے کا برتن تمہارے ہاتھ میں ہو تو اس میں سے اپنی حاجت کو پورا کر لو، اس کو برتن کو رکھو نا۔ لیکن یہ بندے کا معمول نہیں ہونا چاہیے، معمول نہیں ہونا چاہیے۔ سحری کو سحری کے وقت کھانا چاہیے، اذان سے پہلے کھانا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، لوگ ساری رات اپنی فضول کاموں کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ جب رات کا دو کا ٹائم ہوتا ہے، 12 کا ٹائم ہوتا ہے، 1 کا ٹائم ہوتا ہے، 3 کا ٹائم ہوتا ہے، وہ کھانا کھایا اور سو جاتے ہیں، سحری نہیں کرتے۔ فجر کی نماز بھی ان کی فوت ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فجر بھی پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ روش درست نہیں ہے۔ ماہ رمضان ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی چاہتا ہے۔ یہ ایک کورس ہے، ایک پیریڈ ہے، مختصر پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ پر عمل کرنے کے بعد میرے بھائیو ہم ایک حقیقی مسلمان بن سکتے ہیں، اور جیسا اللہ ہماری تربیت چاہتا ہے ویسی ہماری تربیت ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، روزے کی حالت کے اندر روزے دار کون سے کام کر سکتا ہے؟ روزے دار جب روزے کی غرض سے اٹھے اور وہ محسوس کرے کہ وہ جنبی ہے، اس کو احترام ہو گیا ہے، وقت محدود ہے، کیا کرے وہ؟ میرے بھائیوں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی لے سکتا ہے وہاں سے۔ وہ رہنمائی کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اس حالت میں فجر کرتے کہ آپ جنبی ہوتے، آپ سحری کر لیتے، سحری کھا لیتے، پھر آپ غسل فرماتے۔ اس نقطے کو سمجھیے، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ایسی کیفیت ہو جائے، ایسی ضرورت پڑ جائے، وقت کم ہے، تو میرے بھائیوں پہلے سحری کھا لیجیے، اس کے بعد غسل کیجیے، پھر نماز کو ادا کیجیے۔
اسی طرح میرے بھائیوں روزے کی حالت کے اندر روزہ دار اپنے منہ کی صفائی وہ بھی کرنا اس کے لیے درست ہے، کیونکہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ اور میرے بھائیوں یہاں پر عام سوال جو کیا جاتا ہے وہ کیا؟ ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے تو اہل علم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو ذائقہ آپ کے حلق کے اندر اتر جائے وہ ایسی ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کرے بندہ، جو منہ کے باہر رہے دانتوں تک رہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس کا ذائقہ حلق میں اتر جائے ایسی ٹوتھ پیسٹ کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں بیوی کے ساتھ کس حد تک میل ملاقات کی جا سکتی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور بغل گیر ہوتے، اور آپ سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ میرے بھائیوں یہ ہمارا دین ہے، کتنا زبردست یہ دین میرے بھائیوں، آج تک انسانوں نے جو دین بنایا ہے ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکا۔ کائنات کے امام نبی علیہ السلام ہمارے لیے کیسے بہترین نمونہ ہے۔ گھر کی زندگی ہے، گھر کی زندگی اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو بھی اپنی امت کے لیے سامنے پیش کر دی ہے۔ جو شخص جذبات پر قابو رکھ سکتا ہے اس کے لیے یہ درست طریقہ ہے۔ بیوی کے ساتھ بغل گیر ہو سکتا ہے، جو جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ کیا فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام تم میں سے سب سے زیادہ شہوات پر قابو رکھنے والے تھے، ایسے شخص کے لیے تنبیہ ہے وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیوں روزے کی حالت میں کوکنگ کرتے ہوئے کسی چیز کو چکھنا، کسی کا ذائقہ چیک کرنا، زبان پر لگا کر اس کے ذائقے کو چیک کرنا، یہ بھی درست عمل ہے، جائز ہے۔ اسی طرح آنکھ میں سرما لگانا بھی جائز ہے، آنکھ میں دوائی ڈالنا بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بھول کر کھا پی لینا یہ بھی جائز ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، لہٰذا وہ اس کو چاہیے اپنے روزے کو پورا کرے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں سنگی لگوانا یہ بھی جائز ہے۔ سنگی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ حجامہ کہتے ہیں۔ اس سے میرے بھائی استدلال کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی کسی کو بلڈ دینا چاہے، اس کی اپنی صحت درست ہے، بلڈ دے سکتا ہے، سیمپل کے لیے دے سکتا ہے، ڈونیٹ کر سکتا ہے، میرے بھائیوں یہ بھی طریقہ درست ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے کون سے کام کرنے ممنوع ہیں؟ میرے بھائیوں جان بوجھ کر کھانا پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک روزہ کے حالت میں کھانا پینا منع ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کیا جائے۔ مطلب فجر کی اذان شروع ہونے سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانا پینا منع ہے۔ یہ روزے کے اوقات ہیں میرے بھائی۔ اور اسی طرح جان بوجھ کر کیا کرنا، اس سے بھی بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جسے جو روزے دار ہے اگر اس کو کیا آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں، وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ لیکن جو جان بوجھ کر کیا کرتا ہے، الٹی وامٹنگ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے وہ روزے کی قضا دے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ روزہ رکھے گا اس کے بارے میں۔ اسی طرح روزے دار کے بارے میں خاتون کے حوالے سے میرے بھائیوں کہ خاتون کا روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، وہ حیض کی شکل میں اگر اس کو حیض شروع ہو جاتا ہے، نفاس کی حالت کے اندر ہے، اس کا اگر روزہ رکھا ہوا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی ہے یا بچے کو جنم دیتی ہے، نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ وہ روزہ رکھتی ہے۔ روزے کی حالت میں اسی طرح میرے بھائیوں ناک میں پانی چڑھانا جس کا ذائقہ اندر تک چلا جائے یہ بھی منع ہے۔ اور اسی طرح وضو کرتے ہوئے یا کھانے کے بعد، کھانے کے لیے تو نہیں، جو وضو کے درمیان جو
منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے اس کو حلق تک نہ لے کر جایا جائے. ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرتے ہوئے حلق تک پانی لے کے جانا یہ بھی میرے بھائی درست نہیں ہے. اس سے بھی روزے کے ٹوٹنے کے چانس ہیں. روزے کی حالت میں سوئے ہوئے کو احترام ہو جائے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے. اور اگر کسی نے بیوی سے ساتھ جمع کرنے کی بھی کوشش کی, جمع کر لیا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک شخص آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے, دور دراز دیہات کا شخص ہے, آ کر سوال کرتا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا کس چیز نے تجھے ہلاک کیا ہے؟ کیا کہتا ہے, ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پھر پوچھا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. آپ نے پھر کیا فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. تو نبی علیہ السلام کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. اتنے میں ایک شخص آتا ہے, آپ کی خدمت کے اندر کھجوروں کا بہت بڑا ایک تھیلا لے کر آتا ہے. آپ نے پوچھا کہاں ہے سائل, سوال کرنے والا کہاں ہے؟ کیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر. آپ نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور اس کو تقسیم کر دو, غریبوں کے اندر تقسیم کر دو. کیا کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں ہے. اس پر نبی علیہ السلام مسکرا دیے. صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں, کیسے مسکرائے, آپ کے سامنے والے جو دانت ہیں وہ نظر آ گئے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جاؤ پھر اس کو لے جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو. اللہ اکبر. میرے بھائیو, ماہ رمضان اس کی ساعتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں, فرما برداری والی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں, نافرمانیوں سے اجتناب کریں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آ جائے. یہ ماہ رمضان ہمارے اندر ایک تبدیلی چاہتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے لوگوں سے ہمیں چن لیا ہے کہ آج ہمیں اس رمضان کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم آكم ألهم الجهاد اللهم آكم ألهم الجهاد اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allah